अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक इंसाफ की निश्तर पार्क में शो की भरपूर तैयारियां। खान साहब कराची तो आ गए, लेकिन क्या कराची को नजरअंदाज करने के तासुर को बदल पाएंगे? जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। बदला ग्रुप के बाद जानशीन अल्ताफ हुसैन सामने आ गए। कौन किसको धमकी दे रहा है? और पार्लियामेंट में रेफरेंसेस का खेल। वजीर आजम की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असेंबली ने साख दांव पर लगा दी। कराची बनती बिगड़ती सियासी सूरत हाल, MQM में पड़ती दरारें, मुतबादिल कुव्वतों के तस्करे, PTI को खुले मैदान की खुशफहमी, बदला ग्रुप और अब अल्ताफ हुसैन के जानशीन। कराची की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ ड्रामाई तब्दीली आ रही है। सियासत बदल रही है, सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। MQM कमजोर नजर आ रही है। शेर जख्मी है लेकिन फिर से उठने की भी कोशिश कर रहा है। MQM के दफातर गिराए जा रहे हैं तो PSP के बनाए जा रहे हैं। कराची में PTI भी एक्टिव हो रही है। MQM के कमजोर होने से टूटने वाले वोट बैंक का फायदा हर कोई उठाना चाहता है, इसीलिए खान साहब भी कराची पहुंच गए हैं। कल निश्तर पार्क में तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, लेकिन क्या कराची पहुंचने पर उन्होंने कराची वालों की कोई बात की? मीडिया से गुफ्तगू में सारा वक्त पनामा लीक्स और विफाक को निशाना बनाते रहे। तो हम कुछ देर पहले हमने देखा कि स्टील मिल के मुलाजमीन से खिताब किया, मुलाजमीन को तसल्ली देने की कोशिश भी की। खान साहब की यही वो आदत है, यही वो रवैया है जिसने ये तासुर जन्म दिया कि इमरान खान कराची के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते। अब यही वजह है कि 2013 के इंतखाबात में MQM को टफ टाइम देने वाली PTI कराची के बल्दियाती इंतखाबात में खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि PTI को क्यों लगता है कि वो MQM का मुतबादिल बन सकती है? क्या MQM के वोट बैंक को कोई खतरा है? क्या कराची में ओपन ग्राउंड PTI की खुशफहमी है? और क्या इमरान खान वाकई कराची के मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। कराची की सियासत बनती बिगड़ती सूरत हाल, ऐसे में PTI की एंट्री और जानशीन अल्ताफ हुसैन, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रफत सईद। बहुत शुक्रिया रफत सईद आपका। मजमूई तौर पर जब हम कराची की सूरत हाल देख रहे हैं, खान साहब अब कराची आ चुके हैं और PTI कल एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। ख़ास तौर पर 22 अगस्त से लेकर अब तक MQM की जो सूरत हाल रही है कराची में, उसके बाद PTI को कितना बड़ा खुला मैदान मिलने वाला है और क्या ये उनकी खुशफहमी है कि वो MQM की जगह ले सकते हैं कराची में आकर? देखिए, कराची में जो एक दाखिली इंतशार आया MQM में, जिसके नतीजे में MQM पाकिस्तान अब वजूद में आई है, तो एक कराची में वैक्यूम अपनी जगह पर अब भी मौजूद है। बेयकीनी कैफियत अब भी मौजूद है। आम वोटर, चाहे वो MQM का हो या आम आदमी हो या MQM का आम वर्कर हो, वो भी बेयकीनी का शिकार है कि वो किस तरफ जाए। अगर मुस्तफ़ा कमाल की तरफ जाता है तो एक मुश्किल सूरत हाल है। अगर वो MQM पाकिस्तान में रहता है तो फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी नज़र में आता है, तो इस तरह उनको फैसला करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में ही जब इमरान खान की यहाँ आमद हो रही है तो यकीनन उन्होंने कोशिश की है, जो PS 172 का जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान है। और अमूमन यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वो सीट निकाल सकती है, MQM शायद ये उस तरीके से, लेकिन MQM का सारा फोकस जो है उस नशिस्त पर है। और अगर वो MQM नशिस्त जीत जाती है तो फिर बहुत सारे और सवालात भी जन्म लेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल बनी है अल्ताफ हुसैन साहब के बयान के बाद, तो और बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आएंगी अगर वो सीट MQM निकाल जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा PTI का फोकस हम नहीं समझ सके कि ज़ाहिर है कराची में होने वाला ज़िमनी इंतखाब, लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं तो वो मुस्तकिल विफाक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पनामा लीक्स और उनकी जो एहतजाजी तहरीक है, तो कराची में कल होने वाला जलसा एहतजाजी तहरीक का हिस्सा है या फिर उस PS का जो इंतखाब होने वाला ज़िमनी इंतखाब, उसके लिए वो कराची का जो वोट बैंक है वो बनाने की कोशिश करेंगे? नाजिया, देखें, पाकिस्तान में एक बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जिस तरह वफाक कराची पे तवज्जो नहीं देता, तो वफाकी सतह के लीडर भी कराची की बात नहीं करते। इमरान खान आए तो कराची के दौरे पर हैं इंतखाबी मुहिम के हवाले से, लेकिन उनका पूरा फोकस, आपने ये कहा,
پورا فوکس نظر بھی آتا ہے کہ نواز شریف، پاناما لیکس، نواز شریف کی کرپشن، اس چیزیں. کراچی کے عام آدمی کو اس سے سروکار نہیں ہے. کراچی کے عام آدمی کو چاہیے کہ اس کے ایشوز کو لے کے کون سیاستدان آگے بالکل، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب نے لیا. عمران اسماعیل صاحب، مجموعی طور پر تاثر یہی بن رہا ہے کہ خان صاحب کراچی میں آ گئے ہیں. لاہور کے بعد کل کا جو جلسہ ہے اس سے بڑی ایکسپیکٹیشنز تو ہیں، لیکن کراچی کو نظر انداز کیا جاتا ہے. خان صاحب کراچی کو وہ توجہ نہیں دیتے جس کا کراچی مستحق ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. شاید خان صاحب کے وزٹس کراچی میں تھوڑے کم ہوتے ہوں، یہ بات تک تو شاید آپ کی بات مان سکتا ہوں، لیکن کراچی کی توجہ کم ہے یا خان صاحب کو کراچی میں دلچسپی نہیں ہے، یہ میں اس لیے آپ سے کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق سے کہ ہماری جتنی کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کراچی کے حالات ڈسکس کرتے ہیں. اور خاص طور سے ابھی جو ڈیولپمنٹ سچویشن ہے کراچی کے اندر، ایمرجنگ سچویشن ہے، اس کے اندر تو ہم تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن اپنی پالیسیز جو ہیں اس کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں کراچی کے حساب سے. ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب، لیکن اگر کراچی پر توجہ وہ دے رہے ہیں اور کراچی وہ وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم نے جس طرح سے دیکھا انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر بھی میڈیا سے بات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹیل ملز کے جو ملازمین تھے ان سے بھی خطاب کیا، لیکن کراچی کے مسائل کو فوکس نہیں کیا گیا، کراچی کے شہریوں کی بات نہیں کی گئی. وفاق سے متعلق انہوں نے بات شروع کی، وفاق پر ہی ختم کی. دیکھیے ابھی کیونکہ وہ ایک کیمپین بہت بڑی چلا رہے ہیں اسی پاناما لیکس کی، اور ان کے ذہن پہ اس وقت شاید وہ بہت زیادہ جگہ بنا چکی ہے پاناما لیکس کی. اور آج خاص طور سے جو بڑا دن تھا اس حوالے سے کہ جو اس میں نواز شریف کو ریکارڈ کر دیا ہے اور ان کے بچوں کو ریکارڈ کر دیا ہے، اور صرف خان صاحب کو جو ہے اس میں انہوں نے پکڑا ہے کہ یہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے، باقی تو سب شریف لوگ ہیں. پاناما لیکس میں خان صاحب کا نام نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی بات انہوں نے کرنی تھی. آج بڑا امپورٹنٹ اور ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جس کے اوپر بات. ٹھیک ہے، آج سے چلے بات ہو گئی، کل کا بھی کچھ بتا دیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کل کے حوالے سے، کیا تیاریاں ہیں، خاص طور پر لاہور کے جلسے کے بعد اب کراچی میں تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے؟ دیکھیے کل کراچی کا جو جلسہ ہے مسٹر پارک کا، یہ ایک بہت اہم اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اب کراچی کی جو سچویشن ہے اس کے اندر پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے، الطاف حسین کی وجہ سے کراچی کو اب یہ پروو کرنا پڑ رہا ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی انفارچونیٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، بدقسمتی ہے کہ ہمیں اب یہ ثبوت دینا پڑ رہا ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستان سے نفرت نہیں کرتے یا پاکستان توڑنے والے کے ساتھ نہیں. اس کے لیے ہم نے ایک فیسٹیول سمجھ لیں، جلسہ سمجھ لیں، یہ ہم نے رکھا ہے. اس میں کراچی سے ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، صرف پاکستان کا جھنڈا لے کر آئیں اور یہاں پہ پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کریں. یہاں پہ ملی نغمے ہوں گے، ترانے چلیں گے، جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے پاکستانی نغمے گائے ان کو ہم نے بلایا ہے. ایک فیسٹیول ہوگا یہ. بالکل، چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اس میں محب وطن ہونے کا ثبوت بھی دیا جائے گا اور یہ اس میں جو وطن کے رنگ ہے وہ نظر آئیں گے. لیکن جس طرح سے ہم نے لاہور اور جو احتجاجی تحریک کا یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اینٹی حکومت ہم ریلیز دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ اینٹی ایم کیو ایم جلسہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اینٹی ایم کیو ایم کیوں ہوگا جی؟ اینٹی ایم کیو ایم تو نہیں ہوگا، یہ کسی کا اینٹی نہیں ہے، یہ صرف اس ایلیمنٹ کا اینٹی ہے جو پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھ رہا ہے، جو را سے پیسے لیتا ہے، جو الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح الطاف حسین نے اینٹی پاکستان تقریر کی اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اور جو لوگ آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کراچی میں ہم نے دیکھا بینر لگ رہے تھے کراچی کے اندر، ایک ہی میں نے دیکھا، مجھے پتہ نہیں اور بھی کچھ لگے کہ نہیں. جی، اور بھی جگہوں پہ لگے. ہائی کورٹ کے باہر لگا. اچھا، پولیس ہائی کورٹ کے باہر جو لگا اس کو ہائی لائٹ کیا میڈیا نے بہت زیادہ، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر وہی دھمکیاں میں بینر جو ہم ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کراچی میں کہ جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. تو یہ تو ایک تھریٹ ہے نا، یہ تو پورے کراچی کو ایک دوبارہ سے اسی خوف کے گرد باندھنے کی سازش ہے. اور مجھے حیرانی اس چیز ہے کہ جب کراچی کے اندر ایک اتنا بڑا آپریشن چل رہا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اندر پوری طرح انوالوڈ ہے، رینجرز دن رات ایک کر رہی ہے، پولیس اس میں لگی ہوئی ہے، باقی ایجنسیز کام کر رہی ہیں اس نیٹ ورک کو بریک کرنے کی، جو پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے. اگین ہم نے وہ آج دیکھا کہ بالکل حیرانی صرف آپ کو ہی نہیں، پورے کراچی والوں کو حیرانی تھی کہ آخر یہ کس طرح سے لگے. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب آپ کا. رفعت صاحب، آپ نے دیکھا عمران اسماعیل صاحب بھی ازدگی کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ چیز ہم نے لندن سے بھی دیکھی، لندن سے بھی کچھ ٹویٹس آئے اور اس میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ریڈ زون پولیس اور رینجرز کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں اس طرح کے بینرز کا لگ جانا سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، ڈرامہ قرار دے دیا ہے لندن کی جانب سے اس کو.
اس پر میں بالکل بات کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ جیسے عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے، اصل میں ہوتا ہے کہ قیادت کرنے والا ویژن دیتا ہے، وہ عام ووٹر کے لیے، عام کارکن کے لیے عمران خان کوئی ویژن نہیں دے پائیں، کراچی کے لیے کوئی چیز پیش نہیں کر پائیں، کیا منظرنامہ بنے گا، کراچی کے لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے. تو فیسٹیول یقیناً فیسٹیول پارٹی کے طور پر وہ آ رہا ہے کہ پارٹی کرنی ہے آ کر یہاں پر فیسٹیول. بالکل، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اب بھی کراچی کے مسائل پہ توجہ نہیں ہے. جس طرح وفاقی سطح پر کیا جاتا ہے کراچی کے ساتھ زیادتی، وہی زیادتی ہو رہی ہے. اب بات کرتے ہیں بینرز کی. تو بینرز کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. ہاں موجودہ حالات میں یہ بالکل نئے لگ رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اگر 19 جون 1992 کا آپریشن دیکھیں، اس کے بعد جب ایم کیو ایم میں کوئی آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے یا کوئی دھڑے بندی ہوئی ہے، گروپ بندی ہوئی ہے یا یقین دلانا ہوتا ہے، تو اسی قسم کے نعرے دیواروں پر لکھے جاتے ہیں. یہ تو ایک بینر تھا، اور ایک جگہ اور بھی ابھی مجھے ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے سے بھی صدر میں ایک بینر لگا. تو یہ اکا دکا بینر لگے ہیں، لیکن ایک بڑے پیمانے پہ اس کراچی شہر میں چوال چوکنگ ہو چکی ہے. جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. لیکن اب کون ہے غدار؟ کیا آپ اس کو سرزمین پارٹی کو کہیں گے یا فاروق ستار گروپ؟ اب اس میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک ایسی سینسیٹیو جگہ پر، سندھ ہائی کورٹ کا احاطے کے قریب، سندھ سیکریٹریٹ، سندھ اسمبلی، تمام اہم تنصیبات، ریڈ زون، اور جہاں ہر وقت پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نیٹ ورک موجود رہتا ہے، وہاں ایسا کون جوان مرد تھا، ایسا کون آدمی تھا جس نے ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں چاروں طرف، اور اس کی سرویلنس ہے اس علاقے کی، اور وہاں آ کے وہ بینر بھی لگائے، اس کے تھوڑی دیر بعد ایک جگہ اور بینر لگائے. تو یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہے. یقیناً اس قسم کی چیزوں سے ہی سوالات جنم لیں گے. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کا پورا فوکس انتخابات پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب رینجر بھی ایکٹیو ہو جائے گی، گرفتاریاں بھی شروع ہوں گی، یہ سارے کام ہوں گے. ایم کیو ایم فوکس کر رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان اس حلقے پر جو پی ایس 172 والا ہے، اور یقیناً ان کی کوشش ہے کسی طریقے سے اس سیٹ کو نکالیں. پی ٹی آئی کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا کہ وہ انتخاب پہ فوکس کریں. وہاں پر وہ بتا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک اب کراچی میں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے. بہت شکریہ رفعت سعید ہمارے ساتھ تھے، اور کراچی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پیناما لیکس پر جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس پر بھی تھوڑی سی کچھ بات کر جائیں کہ اسپیکر نے وزیر اعظم کے خلاف نااہلی ریفرنس مسترد اور عمران خان کے خلاف جو ریفرنس تھا اسے منظور کیا ہے. پیناما لیکس پر دفاعی انداز اپنائی نواز لیگ اب ایگریسو ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پی ٹی آئی کو بار بار اوپن گراؤنڈ دینے کے بعد اب حکومت نے جیسے کو تیسا کی حکمت عملی اپنائی ہے، اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، پاور دکھائی ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے پیناما لیکس پر وزیر اعظم کی نااہلی کا ریفرنس مسترد کر دیا ہے. شیخ رشید کو ان کی درخواست پر جوابی مراسلہ بھی بھجوایا گیا ہے، جس میں صاف صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسپیکر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ریفرنس مسترد کیا. آئین کا آرٹیکل 62(2) کے تحت وزیر اعظم کی نااہلی کا سوال ہی نہیں اٹھتا، جبکہ ریفرنس کے ساتھ منسلک ثبوت بھی ناکافی قرار دیے گئے ہیں. اسپیکر نے وزیر اعظم کی نااہلی کا ریفرنس تو مسترد کیا، لیکن عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جو ریفرنسز تھے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے، جس پر خان صاحب بھی غصے میں ہیں. اور انہوں نے جب آج کراچی پہنچنے پر میڈیا سے بات کی تھی تو اس غصے کا بھی اظہار کیا تھا. انہوں نے کیا کہا، آپ کو یہ سنواتے ہیں. اب کہ اسپیکر نے پارلیمنٹ کو اسی طرح، پارلیمنٹ ایک جو جمہوری ادارہ ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم کی. اپنی پہلے اس کی کریڈیبلٹی ختم تھی کیونکہ دھاندلی کر کے آیا ہوا ہے، اور دوسری دفعہ بھی دھاندلی کی اور وہ بھی سپریم کورٹ میں کیس ہے. اپنی بھی کریڈیبلٹی ختم کی. پاکستان کی عوام کے سامنے اس نے کیا ہمیں اس وقت کیا سبق دیا ہے کہ اس ملک کے ادارے جو ظالم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو مظلوم جو کہ انصاف چاہ رہا ہے اسی کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں. اسپیکر کی ساکھ سوالیہ نشان ہے. پی ٹی آئی چیئرمین کو آپ نے سنا. عمران خان اور جہانگیر ترین کے ریفرنسز کتنی سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور کیا دونوں کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اسی پر اب ہم بات کریں گے. سابق چیف الیکشن کمشنر قمر دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا. الیکشن کمیشن عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنسز پر اب کس طرح کی کارروائی کرے گا، اور نااہلی کے لیے جو موقف اپنایا گیا ہے کہ خان صاحب نے آف شور کمپنی چھپائی، یہ موقف کتنا مضبوط نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا اس کی بنیاد پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے عمران خان کو؟ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اب جب ریفرنس واپس آ گئے ہیں الیکشن کے پاکستان کے پاس اسپیکر کے تھرو، اب یہاں آئینی طور پر الیکشن کمیشن کو سمری ٹرائل کے اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. اب وہ سمری ٹرائل کے جو ہے وہ بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وسیع اختیارات ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اپنے انہوں نے
ایک تو بڑا پوائنٹ آف یہ ہے کہ عمران خان کا پوائنٹ آف یہ ہوگا کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے اپنے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، اس وقت ریٹرننگ آفیسر نے ان پر کیوں نہیں غور و خوض کیا؟ یہ جو پوائنٹ ہے یہ اتنا زیادہ وزری نہیں ہے. کسی ٹائم پر بھی کسی وقت بھی اگر کوئی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں نظر آ جائے تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ریفرنس بھجوانے سے پہلے اسپیکر جو ہے جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی صوابدید ہے کہ وہ بھجوا دیں کہ آپ اس پر سمری ٹرائل کریں اور باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں اور اپنا جی فیصلہ بہت کریں. شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا. پیناما لیکس جس پر ہونے والا یہ ہنگامہ اور ریفرنسز کا جو کھیل آج چلا اس پر ہم نے بات کی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.